बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 5 फरवरी है और दिन है बुध का, और पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन रात के 9 बजे हैं। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। सबसे पहली खबर यह है कि इस्माइली बरादरी के सरबरा या उनके रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा ख़ान जो है वो वफ़ात पा गए हैं। ये जो है वो इस्माइली बरादरी के ये 49th यानी 49वें जो है वो इमाम थे, और इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो ख़र्च किया है अफ्रीका में और एशिया में। यानी आप अंदाज़ा करें कि 2023 में इन्होंने इन 2 बरआज़मों में 58 मिलियन पाउंड्स खर्च किए हैं। 58 मिलियन पाउंड्स, आप अंदाज़ा करें। और इनका जो पाकिस्तान में आगा खान हस्पताल है, वो कहा जाता है कि पाकिस्तान के जो है वो 3 जो पहले नंबर के बेहतरीन अस्पताल हैं उनमें से एक है आगा खान हस्पताल। और ख़ासकर इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान और फिर ख़ासकर हुंज़ा में जो इनका पाकिस्तान में गढ़ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम कराए हैं, स्कूलों के, सड़कों के। इनका जो पूरा नाम था वो मौलाना शाह करीम अल हुसैनी आगा खान चहारों, आगा खान दी 4th इनका नाम था। और ये 49वें जो है वो पेशवा थे इस्माइली फ़िरके के। तो बहरहाल हम इस फ़िरके के साथ जो है वो ताज़ियत पेश करते हैं। बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के मालिक थे और बहुत ज़्यादा जो है ये लोगों के काम आते थे। और रफ़ाई ये फ़िरका वारियत हो गई, मज़हब हो गया, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है, यानी तफ़रक़ाबादी से। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो ख़र्चा करते थे इन पर, गरीब लोगों पर। और इनका इंतकाल पुर्तगाल में हुआ है। पुर्तगाल की इनके पास नेशनैलिटी भी थी। और आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि इनके जो ज़ाती जो असासे थे, यानी एक तरफ तो बहुत ज़्यादा खर्च करना, दूसरी तरफ इनके 13 अरब डॉलर के वो ज़ाती असासे थे, जस्ट इमेजिन, जिसमें एक बहुत कीमती जहाज़ भी है और बहामास में एक बहुत बड़ा जजीरा भी शामिल है। बहरहाल प्रिंस करीम आगा ख़ान जो है वो 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। उसके बाद अगली जो खबर है वो खबर ये है कि सरफराज डोगर, ये इनको लाया गया लाहौर हाई कोर्ट से और इनको चीफ जस्टिस बनाने की कोशिश की जा रही है कि इनको इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस बनाया जाए, बाकी 6 जजों का रास्ता रोकने के लिए। तो 5 जजेस ने जो है वो उनको चीफ जस्टिस जो है वो मानने से पहले ही इनकार कर दिया है कि वो डोगर को जो है ना वो चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे। बहरहाल अब हुकूमत इसका क्या हल निकालती है वो आने वाला वक्त बताएगा। इसके बाद एक हैरान कुन आपको खबर बतानी थी, और वो खबर ये कि युगांडा, यानी आपने नाम सुना होगा, बड़ा गया गुजरा मुल्क है। युगांडा की सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों पर पाबंदी लगा दी है कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में जो है वो ट्रायल नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे ये जो काले गगरों वाले हैं, जितनी ये तनख्वाह ले रहे हैं, मरात ले रहे हैं, ये लहंगों वाले युगांडा वाले जज सोच भी नहीं सकते। ये 3 साल से फंसे हुए हैं, 3 साल से इस केस में। रोज़ाना पानी में मधानी मारते हैं कि शायद उसमें से मक्खन का पेड़ा निकल आए, लेकिन फिर देखते हैं दोपहर तक कि मक्खन तो नहीं निकला। फिर कहते हैं कल मधानी मारेंगे, तो फिर मधानी मारना शुरू कर देते हैं। बहरहाल युगांडा की सुप्रीम कोर्ट ने ये हिम्मत दिखाई है और उन्होंने इसको जो है वो गैर आईनी करार दिया है। अब आते हैं अपने वीलॉग पे। आज वीलॉग में डिस्कस करेंगे कि जो फौजी जर्नैल होते हैं ना, इनकी मकबूलियत कितनी होती है, कितनी सच्ची होती है, और बिल्कुल सच्ची होती है। ये आपको एक किस्सा सुनाऊंगा फील्ड मार्शल अयूब खान का। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने वो पूरी दुनिया को और ख़ासकर इस्लामी ममालिक को हिला डाला,
اور اس کے علاوہ سعودیہ کو بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ یہ کس طرح ہے؟ اس کے بعد مقبوضہ کشمیر والوں، ہمارے لیے بھی آواز اٹھاؤ، ہم اتنا عرصہ آپ کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں، پی ٹی وی پہ آپ لوگوں پر مظالم دکھاتے رہے ہیں۔ ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جنرل باجوہ کے بعد جو ہے ہم سست پڑ گئے، لیکن ہم نے آپ کے لیے نغمے بہت بنائے، آوازیں بہت اٹھائیں، تو اب آپ کا حق بنتا ہے کہ ہمارے لیے بھی آواز اٹھائیں۔ اور پھر اگر پاکستان سے فارغ ہوئے تو کشمیر کے لیے 10 اور جنگیں لڑیں گے۔ یہ فرمانا ہے چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری کا کہ 3 جنگیں جو ہے وہ پہلے ہم نے کشمیر کے لیے لڑی، میں نے نہیں پڑھی، بہرحال سیدھی بات ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں، میں خیر اتنا پڑھا ہوا بھی نہیں ہوں، میں نے نہیں پڑھا کہ کشمیر پہ 3 جنگیں کیسے ہو گئیں۔ یعنی آپ 48 والی، وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، قبائلیوں کا جو ہے نا اس میں ہاتھ تھا، اور مزے کی بات ہے کہ ہمارا جو چیف تھا وہ تھا ہی انگریز، وہ قائد اعظم کی جو ہے نا وہ ہدایات کو فالو ہی نہیں کر رہا تھا۔ اس کے بعد قبائلی آ گئے، پختون آ گئے، انہوں نے 4 ضلع چھین لیے۔ اس کے بعد پھر ایک جنگ کہتے ہیں 65 میں ہوئی، اس میں کشمیر کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس کے علاوہ 71 میں کشمیر کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ پھر کارگل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک ایڈوینچر کیا گیا، لیکن وہ بھی بلا سوچے سمجھے کیا گیا۔ بہرحال پہلی جنرل صاحب نے فرمایا ہے پہلے 3 جنگیں لڑی ہیں کشمیر کے لیے، اور 10 مزید جنگیں لڑنی پڑ گئیں تو وہ بھی لڑیں گے، لیکن اس میں شرط صرف ایک ہے، اور شرط چھوٹی سی ہے، معصومانہ سی ہے، کہ جو ہی ہم پاکستان سے فارغ ہوئے، جو ہی ہم پاکستان سے فارغ ہوئے تو ہم جو ہے نا وہ 10 جنگیں اور لڑیں گے۔ ابھی ہم بہت زیادہ مصروف ہیں، ابھی ہم نے جو ہے نا یہ جو چوری والے مینڈیٹ والے ہیں ان کو پکا کرنا ہے، ان کی جو ہے نا وہ شلواروں میں ناڑے ڈالنے ہیں، کیونکہ انہوں نے لاسٹک کی شلواریں ہم نے خود پہنائی ہیں اپنے وقت کے لیے، کہ جو ہی جو ہے نا ادھر ادھر انہوں نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو شلواریں کھینچ لیں گے۔ تو ابھی ہم نے جو ہے وہ یہ ایک لاہور میں ہے فارم 47 کی وزیر اعلیٰ، اس کو ہم نے جو ہے نا اندرا گاندھی ثابت کرنا ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا شبو پالشی کو پکا کرنا ہے۔ تو جو ہی ہم فارغ ہوتے ہیں، یعنی کشمیری جو ہے نا وہ حوصلہ رکھیں، ہمت رکھیں، ہم پاکستان سے فارغ ہو گئے، پاکستانیوں کو ہم نے ڈانگا مارنی ہے، 26 نومبر کو ماری، اس کے علاوہ سوٹیاں مارنی ہیں، اس کے علاوہ ان پہ ہم نے جو ہے نا وہ پرچے بنانے ہیں۔ تو جو ہی ہم پاکستان سے فارغ ہوتے ہیں تو ہم 3 جنگیں وہ اور 10 اور، یعنی ٹوٹل 13 جنگیں جو ہے وہ ہم کشمیر کے لیے لڑیں گے۔ اس سے پہلے والا ویلاگ اگر نہیں سنا تو وہ سن لیں کہ جو جنرل باجوہ نے کشمیر کے ساتھ کیا، کشمیر ایشو کے ساتھ کیا۔ یہ اصل میں نا 2 ملکوں کی ضرورت ہے مسئلہ کشمیر، یعنی ادھر والی فوج کی بھی ضرورت ہے، حلوہ مانڈا، اسلحہ، فوجی بجٹ، ادھر والوں کی بھی ضرورت ہے کہ جی بجٹ بڑھاؤ، ایک کشمیر ایک فلیش پوائنٹ ہے، ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے، اور دونوں جو ہے نا وہ موجیں کر رہے ہیں۔ تو یہ بہرحال جو ہے نا وہ اسی طرح ہی ہے، یہ چل رہا ہے، لیکن جو ہی ہم ادھر سے فارغ ہوئے تو ہم جنگیں لڑیں گے، یہ میں کشمیریوں کو یقین دلاتا ہوں۔ مقبوضہ کشمیر کے لیے ہم آوازیں اٹھاتے رہے، آپ بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن اب کشمیریوں کا حق بنتا ہے کہ وہ ہمارے لیے آواز اٹھائیں، وہ پی کا قانون پہ جو ہے نا وہ آواز اٹھائیں، وہ 26ویں ترمیم پہ ہمارے لیے آواز اٹھائیں۔ آج جو ہے نا وہ ریلیاں پی ٹی آئی نے نکالنے کی کوشش کی، پاکستان کی واحد جماعت جس نے آج کشمیریوں کے لیے جو ہے وہ یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالنے کی کوشش کی، لیکن ان کی ریلیوں پر پولیس نے دھاوا بول دیا۔ لاہور میں ایک دیوان صاحب ہیں، ان کے دفتر پر چھاپا مارا گیا، ایلیٹ والے گئے کہ جی آپ فلسطین ہو اور اگر جو ہے نا وہ کشمیر ہو تو پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، کیونکہ زید حامد صاحب فرما چکے ہیں، عسکری تجزیہ نگار ہیں، کہ پی ٹی آئی والے کافر ہیں، مرتد ہیں، اور جو مہرنگ بلوچ کے جو سپورٹر ہیں وہ کافر ہیں، اور اس کے علاوہ جو منظور پشتین کے جو فالورز ہیں
یا جو سپورٹر ہیں وہ کافر ہیں، وہ تو پہلے یعنی فرما چکے ہیں۔ تو اب پولیس کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ کافر لوگ ہیں، یہ جو ہی باہر نکلیں، یہ جو ہی اکٹھے ہونے کی کوشش کریں، چاہے بیت المقدس کے لیے ہو چاہے کشمیر کے لیے ہو، تو آپ نے ان پہ ٹوٹ پڑنا ہے۔ اور پھر پولیس کا آپ کو پتہ ہے، پولیس تنخواہ پاکستان سے لیتی ہے، پاکستانی ٹیکس پیئر سے لیتی ہے، لیکن وہ براہ راست جو ہے وہ ملازم ہے شریف خاندان کی اور وہ ملازم ہے زرداری خاندان کی، تو ان کی ہدایات پہ وہ چلتی ہے۔ بہرحال مقبوضہ کشمیر والوں سے ہمیں توقع ہے کہ وہ ہمارے لیے آواز اٹھائیں گے، ہمارے جو دن چل رہے ہیں، ہمارے جو برے دن چل رہے ہیں، اور جو ہے وہ ہم پہ جو پرچے کاٹ رہے ہیں، اور جو پاکستان میں گھٹن پیدا کر دی گئی ہے، جو بولنے پر پابندی ہے، جو دیکھنے پر پابندی ہے، جو تنقید پر پابندی ہے، جو ہماری عدلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے، تو مقبوضہ کشمیر والوں سے ہماری درخواست ہے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ آواز بلند کریں۔ ہم مقبوضہ کشمیر کے لیے آواز بلند کرتے کرتے یعنی وہ میں آپے رانجھا ہوئی، رانجھا رانجھا کر دے نی میں آپے رانجھا ہوئی، ہم نے مقبوضہ کشمیر کا اتنا مقدمہ لڑا کہ جو ہے نا ہم خود مقبوضہ بن گئے۔ یعنی محبت کا آپ اندازہ کریں نا، عشق کا اندازہ کریں کہ مقبوضہ کشمیر کے لیے آواز اٹھاتے اٹھاتے ہم خود مقبوضہ بن گئے۔ بہرحال اب کشمیریوں کی باری ہے کہ وہ ہمارے لیے آواز اٹھائیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ بنجمن نیتن یاہو جو وزیر اعظم ہیں اسرائیل کے، ان کے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے۔ پہلے تو ٹرمپ نے جو ہے نا وہ نیتن یاہو کے پچھواڑے میں کرسی دی ہے کہ بیٹھنے کے لیے، میرا مطلب ہے اس طرح جو ہے نا کہ بیٹھیں۔ آپ اندازہ کریں دنیا کو جسچر دینا تھا کہ ہم کتنا یہودیوں کو استنجا کرواتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی اب چونکہ غزہ میں کچھ نہیں رہا، غزہ میں اب ٹوٹے ہوئے گھر ہیں اور ٹوٹی ہوئی بلڈنگز ہیں، ہم اس کو جو ہے نا وہ صاف کریں گے پوری جگہ کو، اور وہاں پہ امریکی فوج جائے گی اور اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیں گے۔ اور جو تقریباً 22 لاکھ یا 23 لاکھ کے درمیان جو فلسطینی ہیں، تو ان کو ہم عرب ملکوں میں بانٹیں گے۔ پہلے انہوں نے نام لیا مصر کا، دوسرا نام انہوں نے لیا اردن کا، اس کے علاوہ باقی جو عرب ممالک ہیں وہاں پہ ہم جو ہے وہ ان کو بانٹ دیں گے، اور پھر یہ کبھی واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ اسرائیل کا جو رقبہ ہے تو وہ بہت تھوڑا ہے، اور یہ جو جگہ ہوگی اس کو ہم ترقی دیں گے۔ غزہ اور مغربی کنارہ رفح، یہاں پہ ہم ڈیولپمنٹ کے کام کریں گے، یہاں پہ کاروبار کے مواقع پیدا ہوں گے، یہاں پہ نوکریاں پیدا ہوں گی، اور فلسطینی جو ہے وہ یہاں پہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اور پھر جو ٹرمپ نے خطرناک بات کی وہ یہ بات کی کہ 2 ریاستی جو حل ہے نا، سعودیہ بھی اس کا حامی نہیں ہے، سعودیہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ بہرحال پھر رات کو 3 بجے جو ہے وہ سعودیہ کا رد عمل آیا، شہزادے کو اٹھایا گیا، تو اس نے کہا بظاہر اس نے کہا کہ ہم اس منصوبے کے بالکل حق میں نہیں ہیں، ہم اس منصوبے کے مخالف ہیں، اور ہم 2 ریاستی حل کی جو ہے نا وہ حمایت کرتے ہیں کہ فلسطینیوں کو علیحدہ گھر دیا جائے، علیحدہ جگہ دی جائے، علیحدہ ملک دیا جائے، اسرائیل کا اپنا ملک ہو۔ بہرحال فی الحال جو ہے وہ سعودیہ نے اس رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سعودیہ آن بورڈ نہ ہو۔ محمد بن سلمان کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ کچھ زیادہ ہی تیز رفتاری سے ترقی کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ بہت خوفناک بات ہے، لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں نا، آپ اگر مائنڈ نہ کریں تو کہ مسلمانوں کی حالت یہی ہے۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ پیغمبروں کی سرزمین ہے، یعنی فلسطین، اور جو ہے نا وہ یہ پیغمبروں کا جو ہے نا گڑھ کہلائی جاتی ہے، اور جو ہے نا وہاں پہ ٹرمپ اپنے ملک میں بیٹھ کے اس پہ فیصلے کر رہا ہے کہ جی اب یہاں پہ یہ ہماری ہو گئی، پورا ملک ہمارا ہو گیا۔ یہ طاقت کے ڈائنامکس ہوتے ہیں۔ مسلمان اپنی جو ہے نا وہ حالت دیکھ لیں، پھر جو مسلمانوں کی قیادتیں ہیں، اب آپ توقع رکھیں کہ شہباز شریف اس پہ رد عمل دے گا یا شہباز شریف کوئی مقدمہ لڑے گا، یعنی پھر ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ تو یعنی کوئی مسلم قیادت بھی نہیں ہے، اگر کوئی قیادت ہوتی تو وہ مقدمہ لڑتی، وہ جواب دیتی۔ آج کہا جا رہا ہے کہ جیل سے عمران خان نے جو ہے وہ کشمیریوں کی حمایت میں بات کی ہے، حالانکہ وہ جیل میں ہے، اس کو اس لیے ہم نے جیل میں رکھا ہوا ہے کہ وہ کشمیریوں کے لیے بات کرتا ہے، وہ فلسطینیوں کے لیے بات کرتا ہے، تو وہ جیل میں ہی ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جی
سعودیہ مشکل میں پڑ گیا ہے اور کافی مشکل میں پڑ گیا ہے، کیونکہ ٹرمپ کی اس پریس کانفرنس نے جو ہے وہ پوری اسلامی دنیا کو ہلا ڈالا ہے، اور پوری اسلامی دنیا کے ایک قسم کے دل دکھے ہیں کہ جو آئندہ کے پروگرام ہیں جو ہے وہ اسرائیل کے اور جو ہے نا وہ امریکہ کے فلسطین کے بارے میں، یہ بہرحال ٹرمپ نے کیا جی۔ اس کے بعد ہمارے جو ہے وہ جرنیل بہت مقبول ہوتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایوب خان نے سروے کے لیے فوج کو کہا کہ وہ سروے کرائیں کہ وہ کتنے مقبول ہیں، تو جب سروے کرایا گیا تو ایوب خان کو جو ہے وہ نتیجہ پیش کیا گیا کہ وہ 100% جو ہے 100% وہ مقبول ہیں۔ پاکستان میں، مشرقی پاکستان میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے جنہوں نے آپ کی مخالفت کی ہو، اور یہ مقبولیت بالکل سچی تھی۔ بہرحال ایوب خان جو ہے وہ فوجی افسروں پر برہم ہوئے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں اس کی خود جانچ پڑتال کروں گا، آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بہرحال پروگرام یہ بنایا گیا کہ ایک سینمے میں وہ ایوب خان پر ڈاکومنٹری چلائی جائے گی، اور اس ڈاکومنٹری کو فیلڈ مارشل ایوب خان وہ بھیس بدل کر خود دیکھنے جائیں گے اور عوام کا جو ہے رد عمل دیکھیں گے۔ بہرحال فیلڈ مارشل نے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بھیس بدلا، یعنی رات کو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے سینمے میں، تو ایوب خان وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے۔ تو جب ڈاکومنٹری شروع ہوئی نا تو پورا ہال جو ہے وہ تالیوں سے گونج اٹھا، یعنی ایوب خان جب آئے، ظاہر ہے سینما پہ ان کی مختلف کارکردگی، ان کا قد شاد مچھا شچھا، تو پورا ہال جو ہے نا وہ تالیاں بجنے لگی۔ ایوب خان دل ہی دل میں بڑے خوش ہوئے، اور وہ دیکھ رہے تھے، تالیاں سن رہے تھے، لیکن وہ تالیاں نہیں بجا رہے تھے۔ اب تھے تو وہ ایوب خان نا، ظاہر ہے اپنی ڈاکومنٹری دیکھ رہے تھے، وہ تالیاں جو ہے نا نہیں بجا رہے تھے۔ تو اچانک ایک ساتھ والے نے ان کو چپیڑ لگائی فیلڈ مارشل کو کہ یار تالیاں بجاؤ، اگر تالیاں نہیں بجائیں تو ابھی کوئی پولیس والا اٹھا کر لے جائے گا۔ یہ اتنے مقبول ہوتے ہیں اور اس طرح مقبول ہوتے ہیں، اور ساروں کے ذہن میں یہ جو ہے نا وہ بیماری ہوتی ہے، جو بھی ہو، چاہے وہ ایوب ہو، چاہے وہ یحییٰ ہو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یحییٰ پاکستان ٹوٹ گیا تو وہ ایک آئی جی جو ہے وہ لے کے جا رہا تھا یحییٰ خان کو ٹریبونل کے سامنے پیش کرنے کے لیے، تو راستے میں مظاہرہ ہو رہا تھا اور یحییٰ خان کے خلاف جو ہے وہ نعرے لگ رہے تھے۔ تو یحییٰ خان اس آئی جی کو کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، میرے خلاف کیوں نعرے لگ رہے ہیں؟ تو یہ ایک ذہنی کیفیت ہوتی ہے جس میں آج کل کی جو فوجی قیادت ہے وہ تقریباً جو ہے 99.97% جو ہے وہ مقبول ہے۔ یحییٰ خان 98.96% مقبول تھا۔ اس کے علاوہ باجوہ جو ہے وہ 95.99% مقبول تھا۔ یہ جس کے بارے میں بھی آپ سنیں گے، جس کے بارے میں بھی پڑھیں گے، وہ اتنے زیادہ مقبول ہیں۔ اور ایوب خان کی جو مقبولیت تھی وہ تو بالکل سچی تھی۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر تالیاں نہیں بجاؤ گے تو کوئی پولیس والا آئے گا اور وہ اٹھا کر آپ کو لے جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔